Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Introduction to Linguistic English 502 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस, इसके नेक्स्ट लेसन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं. हमारा लेसन नंबर 10 है इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि स्टडी टाइम फॉर ऑल चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें. तो लेसन अपना शुरू करते हैं. इंग्लिश 502 लेसन नंबर 10 इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. इसके साथ ही आगे दिया गया लेसन नंबर 11 इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. तो मैं आपको इंटर और इंट्रा डिसिप्लिनरी का थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं कि इंट्रा डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी में जो फ़र्क है, इंट्रा डिसिप्लिनरी में एक या दो या तीन डिसिप्लिन आते हैं, एक दो या तीन स्टडी की ब्रांचेज आती हैं, जबकि जो इंटर डिसिप्लिनरी होता है इसमें बड़ी तादाद में जो है ना वो ब्रांचेस शामिल हो जाती हैं. तो वो ब्रांचेस जो कि कम तादाद में होती हैं उनका लिंग्विस्टिक के साथ ताल्लुक़ इस लेसन में पढ़ेंगे, और जो ज़्यादा तादाद में ब्रांचेस होती हैं या बड़ी ब्रांचेस होती हैं उनको जब लिंग्विस्टिक के साथ पढ़ेंगे तो वो इंटर डिसिप्लिनरी हो जाएगा. इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक की इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस. Topic 054 Interdisciplinary branches of linguistics. Language is a complex phenomenon and most important activity of human life. लैंग्वेज जो है ये कम्प्लेक्स फिनोमिनन है. जब हम फिनोमिनन कहते हैं ना, इसको उर्दू में मतलब होता है मज़र, और फिनोमिनन किसी कुदरत की तरफ से फितरत के से बनी हुई चीज़ को कहते हैं. जैसे कि सूरज भी एक फिनोमिनन है, पहाड़ भी एक फिनोमिनन है, बारिश भी एक फिनोमिनन है. यानी ये वो चीज़ें हैं जो कुदरत की तरफ से बनाई गई हैं. तो लैंग्वेज भी जो है ना वो फितरत की तरफ से वदीयत की गई होती है, फिर कल्चर के ज़रिए ये पॉलिश होती है जहाँ पर इंसान रह रहा होता है. तो इसको फिनोमिनन कहा जाता है. उर्दू में इसको मज़र कहते हैं. तो लैंग्वेज ज़ुबान जो है ये एक पेचीदा किस्म का मज़हर है, फिनोमिनन है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, और इंसानी ज़िंदगी की सबसे अहम सरगर्मी है. लिंग्विस्टिक्स डील्स विद कम्प्लेक्स नेचर, ओरिजिन, एवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ इट. जो माहिर लिसानियात होते हैं वो लैंग्वेज की जो पेचीदा किस्म की नेचर होती है, उसका माहज़ कहाँ से ये निकली, एवोल्यूशन किस तरह इसने तरक्की की मनाजिल तय की, इर्तका, हिस्ट्री, इसकी तारीख और उसके दूसरे जो अनासर होते हैं उसको स्टडी करते हैं. सो इट हैज़ बिकम वाइड सब्जेक्ट ऑफ सीरियस कंटेम्पलेशन. लिहाजा ये एक वसी मौजू बन चुका है, संजीदा किस्म की गौर व फिक्र का. यानी कि इसके हवाले से लैंग्वेज जो है स्टडी के हवाले से, गौर व फिक्र के हवाले से एक संजीदा मौजू बन चुका है. द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैज़ गिवन बर्थ टू मैनी ब्रांचेस. तेज़ी के साथ जो डेवलपमेंट हुई है, तरक्की हुई है, नशोनमा हुई है लिंग्विस्टिक्स की, लिसानियात की, उसने बहुत सारी ब्रांचेस को जन्म दिया है, बहुत सारी शाखें इससे बनी हैं. एन ऑर्डिनरी स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स फाइंड्स हिमसेल्फ हरसेल्फ इनटू द ट्रबल्ड वाटर एज टू हाउ टू डील विद सो मैनी ब्रांचेस एंड अप्स एंड डाउन्स ऑफ द सब्जेक्ट. एक जो आम तालिब इल्म होता है लिसानियात का, लिंग्विस्टिक का, वो अपने आप को परेशानी में पाता है. फाइंड हर सेल्फ हिमसेल्फ इनटू ट्रबल्ड वाटर, वो अपने आप को परेशानी में पाता है कि किस तरह से इतनी ज़्यादा ब्रांचेस के साथ वो डील करे और मौजू के जो अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव है, उनको कैसे समझे. देयर आर मैनी ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स. लिंग्विस्टिक की कई ब्रांचेज हैं विच हैव नथिंग टू डू विद दिस सब्जेक्ट, जिनका मौजू के साथ कोई ताल्लुक नहीं. सच एज जैसे कि थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स, नज़रियाती लिसानियात, डील्स विद द कंक्रीट थीरीज़, ये जो ठोस किस्म के नज़रियात हैं उनकी स्टडी इसमें होती है. प्रेजेंटेड बाय स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स ने पेश की ऑफ लैंग्वेज के स्कॉलर्स ने जो ठोस किस्म के नज़रियात पेश किए लैंग्वेज के हवाले से, उनकी स्टडी थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक में की जाती है. अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स कंसर्निंग टू लिंग्विस्टिक, और इसमें मुख्तलिफ पहलू जिनका ताल्लुक लिंग्विस्टिक से है उसको पढ़ा जाता है. अप्लाइड लिंग्विस्टिक, अप्लाइड का मतलब होता है किसी चीज़ का मुख्तलिफ शोबों के अंदर अप्लाई होना, लागू होना. हाईलाइट्स द वेरियस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये जो मुख्तलिफ इर्तकाई अवामल हैं उनके ऊपर रोशनी डालती है. एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स, और जो बेतदरीज तरक्की पाई लिंग्विस्टिक्स ने उसके ऊपर रोशनी डालती है. विच हैव बीन टेकन फ्राम ईयर टू ईयर, और ये जो एवोल्यूशन थी, इर्तका था और डेवलपमेंट थी, ये साल ब साल चलती रही, और इसके ऊपर अप्लाइड लिंग्विस्टिक में हम पढ़ते हैं. Historical linguistic is concerned with constructing theories of language or languages or with developing linguistic theory.
اس میں ان نظریات کو پڑھتے ہیں جو کہ لینگویج کے حوالے سے یا مختلف لینگویجز کے حوالے سے ہیں، یا پھر جو لنگوسٹک جو نظریات ہیں وہ جیسے جیسے ہسٹری میں ترقی پاتے گئے تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ڈیلز ود ڈسکرپشن اینڈ ایلابوریشن آف دی تھیریز پریزنٹڈ بائی لینگویج اسکالر. لینگویج کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے جو تھیریز نظریات پیش کیے ان کو وضاحت سے بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا ڈسکرپٹیو لنگوسٹک میں پڑھتے ہیں. اپلائیڈ لنگوسٹک انہوں نے دوبارہ سے دے دیا. اپلائیڈ لنگوسٹک ڈیل ود اپلیکیشن آف سم فنڈامنٹل ایشوز ریلیٹنگ لینگویج. تو لینگویج سے ریلیٹڈ جو مختلف ایشوز ہیں ان کی اپلیکیشن معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر. ان دس برانچ آف لنگوسٹکس لنگوسٹ آفٹر پین ٹیکنگ ریسرچ اپلائی سم سیٹ فارمولاز اینڈ دیز فارمولاز پیو دا وے فار نیو ریسرچرز انکوائریز اینڈ ڈسکوریز ان دی سبجیکٹ. اس برانچ کے اندر جو لسانیات کی برانچ ہے اپلائیڈ لنگوسٹکس، جو ماہر لسانیات ہوتے ہیں انتہائی پین ٹیکنگ ریسرچ، بڑی سخت قسم کی جان جوکھوں والی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. اپلائی سم سیٹ فارمولاز، اور کچھ فارمولے اپلائی کرتے ہیں. اینڈ دیز فارمولاز پیو دا وے فار نیو ریسرچ، اور یہی فارمولے ہوتے ہیں جو نئی تحقیق کے لیے راستے پختہ کرتے ہیں، انکوائریز کے لیے اینڈ ڈسکوریز اور نئی دریافتوں کے لیے ان دی سبجیکٹ، اس موضوع پر. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ٹریڈیشنل گرامر ڈز ناٹ کینچ دی تھرسٹ آف اے لنگوسٹ. جو روایتی گرامر ہوتی ہے وہ کسی ماہر لسانیات کی پیاس کو پورا نہیں کرتی. کینچ دا تھرسٹ، پیاس کو پورا کرنا، پیاس بجھانا. اینڈ ہی گوز بیانڈ اٹ، اور وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے. اینڈ گیوز ہز اون میتھڈ آف لرننگ، اور اپنے لرننگ کے مختلف طریقے بتاتا ہے. ایز ان ٹریڈیشنل گرامر، جیسے کہ ٹریڈیشنل گرامر میں دیے گئے ہیں ان سے ہٹ کے وہ بتاتا ہے. ون ڈز ناٹ گو بیانڈ دی سینٹینس لیول ویئر ایز ان لنگوسٹکس دا میکسیمل یونٹ آف لینگویج از ڈسکورس بیانڈ دی سینٹینس لیول. ٹریڈیشنل گرامر ڈز ناٹ کینچ دی تھرسٹ آف اے لنگوسٹ. جو روایتی گرامر ہوتی ہے یہ ایک ماہر لسانیات کی پیاس کو نہیں بجھا پاتی. اینڈ ہی گوز بیانڈ اٹ اینڈ گیوز ہز اون میتھڈ آف لرننگ. ایز ان ٹریڈیشنل گرامر ون ڈز ناٹ گو بیانڈ دی سینٹینس لیول. اور وہ جو ٹریڈیشنل گرامر سے ہٹ کے اپنی جو فائنڈنگز ہوتی ہے وہ دیتا ہے. حالانکہ جو ٹریڈیشنل گرامر ہے اس میں کوئی بھی سینٹینس لیول سے آگے نہیں جا سکتا. ویئر ایز ان لنگوسٹکس دا میکسیمل یونٹ آف لینگویج از ڈسکورس بیانڈ دی سینٹینس لیول. جنرل لنگوسٹکس، عام لسانیات. جنرل لنگوسٹکس از دی برانچ آف لنگوسٹکس دیٹ از ڈیووٹیڈ ٹو دی اسٹڈی آف دی تھیوریٹیکل بیسز. جنرل لنگوسٹک جو ہے یہ لنگوسٹکس کی برانچ ہے دیٹ از ڈیووٹیڈ، جو وقف ہو چکی ہے یا جس کا تعلق ہے ٹو دی اسٹڈی آف تھیوریٹیکل بیسز، نظریاتی بنیادوں کے ساتھ، نظریاتی بنیادوں کے مطالعے کے ساتھ. فار ڈسکرائبنگ لینگویج، لینگویج کو بیان کرنے کے لیے. اینڈ میتھڈس، اور وہ طریقہ کار آف انویسٹیگیٹنگ لنگوسٹک فنامنا، جو لنگوسٹک فنامنا کے اوپر تحقیق کرتے ہیں ان کی اسٹڈی جو ہے نا وہ جنرل لنگوسٹک میں کی جاتی ہے. جنرل لنگوسٹکس آلسو اسٹڈیز دی کنیکشن بٹوین لنگوسٹکس اینڈ ادر فیلڈز آف لرننگ. جنرل لنگوسٹک ایک کنیکشن کا، ایک رابطے کا کام کرتی ہے لنگوسٹکس میں اور لرننگ کے دوسرے جو شعبے ہیں ان میں، انکلوڈنگ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، جس میں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم مادیت پرستی شامل ہے، لاجک، منطق، سائیکالوجی، نفسیات. ان ایڈیشن اٹ اسٹڈیز دی کنیکشن بٹوین لنگوسٹکس اینڈ ہسٹوریکل میٹیریلزم. مزید یہ کہ یہ ایک رابطہ قائم کرتی ہے لسانیات کے علم میں اور تاریخی مادیت پرستی میں. ان ایز مچ ایز دی ڈیولپمنٹ آف لینگویج از کنڈیشنڈ بائی دی اسٹرکچر آف سوسائٹی اینڈ سوشل پروسیسز. ڈیولپمنٹ لینگویج جو ہوتی ہے، لینگویج کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یہ کنڈیشنڈ ہوتی ہے، یعنی اس کی ڈیولپمنٹ کی شرط ہوتی ہے بائی دی اسٹرکچر آف سوسائٹی، کہ سوسائٹی کی اسٹرکچر کس طرح کی ہے اور سوشل پروسیس کیسا چل رہا ہے. تو سوسائٹی کی اسٹرکچر اور جو سماجی کنڈیشنز چل رہی ہوتی ہیں اس کے مطابق لینگویج کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. جنرل لنگوسٹکس آلسو اسٹڈیز دی ریلیشن بٹوین لنگوسٹکس اینڈ سیمیوٹکس. جنرل لنگوسٹک ریلیشن بتاتی ہے لنگوسٹکس میں اور سیمیوٹکس میں، علاماتی علم میں، علامتوں کے علم میں. ایز ویل ایز دی کنیکشن امنگ لنگوسٹکس، فزیالوجی اینڈ اکاسٹکس.
اور اس کے ساتھ ساتھ لنگوسٹک کا فزیالوجی سے تعلق اور ایکوسٹکس ساؤنڈس کے ساتھ جو صوتی علم ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے. ون فیچر آف جنرل لنگوسٹکس از اے ڈوئل اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف لینگویج. ایک اور جنرل لنگوسٹک کی ایک خصوصیت ہے وہ ہے ڈیول اپروچ ٹو دی اسٹڈی آف لینگویج. اسٹڈی آف لینگویج کی طرف اس کی دوہری اپروچ، دوہری پہنچ، اسٹرکچرل ایک ساختی اعتبار سے، اینڈ سوشل اپروچ اور سماجی اپروچ engendered by the very nature of language. From the standpoint of structural linguistics, اگر structural linguistics کی بات کریں، general linguistics studies language as an integrated structure consisting of interrelated and interacting phonetic. تو general linguistics کی جو studies ہیں، جو general linguistics ہے، عام لسانیات جو ہے یہ لینگویج کو اسٹڈی کرتی ہے ایز این انٹیگریٹڈ اسٹرکچر، ایک مضبوط ساخت کے طور پر، کنسسٹنگ آف جو مشتمل ہوتی ہے انٹر ریلیٹڈ آپس کے تعلق اینڈ انٹریکٹنگ اور آپس کے تعلق ان کا کس کے ساتھ، فونیٹک کے ساتھ، فونالوجیکل، مارفالوجیکل، سنٹیکٹیکل اینڈ ادر سسٹمس، یعنی لنگوسٹک کا ان سب چیزوں کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو اسٹڈی کرتی ہے ود انٹرنل رول اسپیسیفک ٹو ایچ لینگویج، اور جو انٹرنل رولز ہوتے ہیں ہر لینگویج کے ان کے ساتھ. The description of language as a structure may be either synchronic or taking account of the dynamics of development diachronic. سنکرونک اور ڈائیکرونک کا وقت کے ساتھ تعلق ہے. سنکرونک کسی خاص وقت میں، تاریخ کے اندر کسی بھی وقت، کسی خاص وقت میں کسی چیز کا مطالعہ کرنا، یعنی اگر لینگویج کا مطالعہ کیا جا رہا ہے تو کسی خاص مثال کے 17ویں صدی میں انگلش کا مطالعہ کرنا، یا پھر 19ویں صدی میں انگلش کا مطالعہ کرنا، یا حال کا جو دور چل رہا ہے اس وقت ماڈرن انگلش کا مطالعہ کرنا. جب کسی خاص وقت میں مطالعہ کریں گے تو یہ سنکرونک ہوگا. اور اگر ہسٹری کے اندر مختلف اوقات میں کسی چیز کا انالیسس کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے تو وہ ڈایاکرونک ہوگا. دا ڈسکرپشن آف لینگویج ایز اے اسٹرکچر، بطور اسٹرکچر ایک لینگویج کو بیان کرنا، مے بی ادھر سنکرونک، یا تو سنکرونک ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص وقت میں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ٹیکنگ اکاؤنٹ آف دی ڈائنامکس آف ڈیولپمنٹ، یا اس کی جو ترقی کے مختلف وقت ہیں یعنی کہ ڈایاکرونک، تو اس طرح سے اس کا مطالعہ کرنا. دا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ڈفرنٹ لینگویجز ریویلز دیئر کامن فیچرز اور ڈفرینسز آن اے ٹائپولوجیکل اور جینیٹک لیول. جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں مختلف لینگویجز کا موازنہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کچھ کامن فیچرز ہیں یا پھر کچھ مختلف چیزیں ہیں جن کو ہم ان کی قسم کے لحاظ سے یا ان کی جینیٹکس کے لحاظ سے ہم ان کو پڑھتے ہیں. دا اسٹڈی آف دی کانٹینٹ آف لینگویج ہیلپز ریویل دی نیچر اینڈ پروسیس آف تھنکنگ. لینگویج کا جو مواد ہوتا ہے اس کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں یہ ہماری مدد کرتا ہے ریویل دی نیچر اینڈ پروسیس آف تھنکنگ، کہ سوچنے کے جو مختلف عوامل ہیں ان کی نیچر کیا ہے، اینڈ دیر بائی ریلیٹ اسٹرکچر لنگوسٹکس ٹو دی سوشل اسپیکٹس آف لنگوسٹک. اور اس طرح سے جو اسٹرکچرل لنگوسٹک ہے یعنی کہ زبان کی جو اسٹرکچر ہے اس کی جو لسانیات ہے اس کو ہم موازنہ کرتے ہیں سوشل اسپیکٹ آف لنگوسٹک کے جو سوسائٹی کے پہلو ہیں، معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کے روابط ہوتے ہیں لینگویج کے، انسانوں کے، ان کے بیہیویئر کے، اس وقت کے ایونٹس کے، اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. فرام دی اسٹینڈ پوائنٹ آف سوشیو لنگوسٹک جنرل لنگوسٹک اسٹڈیز دی سوشل فنکشنز آف لینگویج. سوشیو لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں جنرل لنگوسٹک اسٹڈیز دی سوشل فنکشنز آف لینگویج، تو جو جنرل لنگوسٹک ہے یہ اسٹڈی کرتی ہے جو سوشل فنکشنز ہوتے ہیں، معاشرے کے مختلف عوامل ہوتے ہیں لینگویج کے، ان کو. دا ریلیشن شپ بٹوین لینگویج اینڈ سوشل پروسیسز، لینگویج میں اور معاشرے کے اندر جو مختلف عوامل ہو رہے ہوتے ہیں ان میں جو تعلق ہوتا ہے، اینڈ دی ریفلیکشن آف دیز سوشل پروسیسز، اور یہ جو سوشل پروسیس ہوتے ہیں، سماجی یا معاشرتی عوامل ہوتے ہیں، ان کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے، ان کا جو عکس ہوتا ہے ان دی سوشل اینڈ ٹیریٹوریل ڈفرینٹیشن آف لینگویج. سماجی اور علاقائی جو فرق ہوتا ہے لینگویج کا اس میں، اینڈ ان اٹ اسٹرکچر اینڈ اسٹائلسٹک ویریشن، اور جو ساختی اعتبار سے اور اس کے اسٹائل کے اعتبار سے جو تبدیلی آتی ہے، یعنی معاشرے کے اندر
مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں پہ چلے جائیں تو وہاں پہ لہجے تبدیل ہوتے ہیں, وہاں پہ سٹائل بولنے کا تبدیل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں سوشیو لنگوسٹک میں پڑھی جاتی ہیں. The relation between language and society is particularly apparent in the intermediation between the types of social relationship and the different forms of language at different stages of social development. The relation between language and society, language اور society میں جو تعلق ہے is particularly apparent. یہ خاص طور پہ واضح ہوتا ہے in the intermediation between the types of social relationships. جو social relationships ہوتے ہیں ان کے درمیان and the different forms of language at different stages of social development, اور مختلف جو زبان کی قسمیں ہیں social development کے مختلف ادوار میں. For example, the formation of national languages during the historical emergence of ethnic identity. مثال کے طور پہ کچھ جو نیشنل لینگویجز ہیں وہ بنی ڈیورنگ دی ہسٹوریکل ایمرجنس آف ایتھنک آئیڈینٹی, جب زبان کے لحاظ سے لوگوں نے اپنی شناخت کے اوپر جو تھی وہ پروگرس کی, اور ہسٹری کے اندر جو نیشنل لینگویجز تھی وہ سامنے آئیں. لوگوں نے اپنی نیشنلٹی کے اوپر فخر محسوس کیا, اس کے اوپر سٹرگل کی, تو پھر وہ لوگوں کی نسل کے لحاظ سے وہ مختلف زبانیں جو تھی سامنے آئیں. ڈسکرپٹیو لنگوسٹک, Descriptive linguistics is concerned with the description analysis of the ways in which a language operates and is used by a given set of speakers at the given time. جو descriptive language, description کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا, تفصیل دینا. Descriptive linguistics is concerned, اس کا تعلق ہے with the description, تفصیل کے ساتھ, بیان کے ساتھ, and analysis اور تجزیے کے ساتھ of the ways, ان طریقوں کا بیان, ان طریقوں کا تجزیہ in which a language operates, جن کے ذریعے سے لینگویج آپریٹ کرتی ہے, اینڈ از یوزڈ بائی اے گیون سیٹ آف اسپیکرز ایٹ اے گیون ٹائم, اور ایک خاص وقت میں کچھ بولنے والے اس زبان کو بولتے ہیں. تو اس کے لیے جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس کو ڈسکرپٹیو لنگوسٹک کہتے ہیں. دس ٹائم میں بی دی پریزنٹ, یہ وقت موجودہ بھی ہو سکتا ہے, اور دی پاسٹ ایٹ اے گیون ٹائم, یا کسی دیے ہوئے وقت میں ماضی کا وقت بھی ہو سکتا ہے. دا لینگویج از ڈسکرائبڈ وٹ میں پریسیڈ اٹ اور فالو اٹ, تو لینگویج کو بیان کیا جاتا ہے وٹ میں فالو اٹ کی, یہ کس چیز کی پیروی کرتی ہے. ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ایمفیسائز in modern linguistics as it is the fundamental aspect of the study of language. Descriptive linguistics emphasize in modern linguistics, جو جدید لنگوسٹک ہے اس میں جو ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس ہے یہ زور دیتی ہے, یعنی اس کی اہمیت کو بتاتی ہے, as it is the fundamental aspect of the study of language. جو ماڈرن لنگوسٹک ہے اس کے اندر جو ڈسکرپٹیو لنگوسٹک ہے اس کی اہمیت ہے, کیونکہ یہ ایک فنڈامنٹل اسپیکٹ آف دی اسٹڈی آف لینگویج, یہ لینگویج کی اسٹڈی کا ایک بنیادی پہلو ہے. یعنی لنگوسٹک کے اندر ڈسکرپٹیو لنگوسٹک کو پڑھنا. اٹ از کنٹراسٹڈ ود پریسکرپٹیو لنگوسٹکس آف ارلیئر ٹائمز بیکاز اٹ ڈیلز ود دی ڈسکرپشن آف ہاؤ لینگویج ایکچولی ورکس رادر دین ہاؤ اٹ شوڈ بی یوزڈ. یہ مختلف ہے پرانے وقتوں کی جو پریسکرپٹیو لنگوسٹک تھی, لکھی ہوئی لنگوسٹک تھی, بیکاز اٹ ڈیلز ود دی ڈسکرپشن آف ہاؤ لینگویج ایکچولی ورک, کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ لینگویج حقیقت میں کس طرح سے کام کرتی ہے, رادر دین ہاؤ اٹ شوڈ بی یوزڈ, یہ کس طرح سے استعمال ہوتی ہے اس پہ بات نہیں کرتی, بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جو لینگویج ہے حقیقت میں کام کس طرح سے کرتی ہے. ان ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس وی ڈسکرائب دی لینگویج سسٹمیٹیکلی ایٹ آل لیولس. ڈسکرپٹیو لنگوسٹک میں ہم لینگویج کو بیان کرتے ہیں ایک سسٹم کے مطابق تمام درجوں پہ. وی اینالائز اینڈ ڈسکرائب دی اسٹرکچر آف دی لینگویج, ہم جو لینگویج کی اسٹرکچر ہے اس کی ساخت ہے اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس کو بیان کرتے ہیں. ماڈرن لنگوسٹکس از بیسڈ آن اے اسٹرکچرل اپروچ ٹو لینگویج. جو جدید لنگوسٹکس ہے, جدید لسانیات ہے, اس کی بنیاد لینگویج کی اسٹرکچرل اپروچ پہ ہے, ایز ایگزامپلیفائڈ ان دی ورک آف بلوم فیلڈ, جیسے کہ بلوم فیلڈ اور دوسروں کے کاموں میں اس کی مثالیں دی گئی ہیں. دی ٹرمز سنکرونک اینڈ ڈائیکرونک given by Sasser are used to distinguish between the descriptions of a language at a given time.
دو ٹرمز یوز ہوتی ہیں سنکرونک اور ڈائیکرونک، اس کی میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں. یہ ساسر نے استعمال کی اپنے تحقیق میں، اور یہ ڈسٹنگش کرتی ہیں، فرق بیان کرتی ہیں بٹوین دی ڈسکرپشنز آف لینگویج، لینگویج کو بیان کرنے میں کسی وقت میں. سنکرونک ڈسکرپشن از نان ہسٹورک. جو سنکرونک ڈسکرپشن ہوتی ہے نان ہسٹورک ہوتی ہے، اس کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ڈائیکرونک ڈسکرپشن ٹریسز دی ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ اف اے لینگویج. اور جو ڈائیکرونک ڈسکرپشن ہوتی ہے اس کا تعلق ہسٹری کے ساتھ ہوتا ہے. اف وی اسٹڈی دی چینجز دیٹ ہیو ٹیکن پلیس ان انگلش فرام اولڈ انگلش ٹو مڈل انگلش، اٹ از اے ڈایاکرونک. اگر ہم ایک اسٹڈی کرتے ہیں کہ جو تبدیلیاں آئیں انگریزی زبان میں اولڈ انگلش سے مڈل انگلش میں، تو یہ اچھا خاصا ٹائم بنتا ہے، 200-300 سال کا. تو یہ جو ہے نا یہ ہسٹری میں آتا ہے، اس کو ڈایاکرونک کہتے ہیں. اٹس اے ڈایاکرونک اور ہسٹوریکل اسٹڈی. اف وی اسٹڈی دی اسٹرکچر آف انگلش ایز اٹ ایگزسٹ ٹوڈے، اور اگر آج کی انگلش جس طریقے سے اس وقت ایگزسٹ کر رہی ہے اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اینڈ ڈسکرائب اٹ وداؤٹ ریفرنس ٹو ہاؤ اٹ واز یوزڈ ان دی پاسٹ، اور ہم حوالہ نہیں دیتے کہ ماضی میں کیسے استعمال ہوتی تھی، اٹ از سنکرونک اسٹڈی. تو اس کو ہم سنکرونک اسٹڈی کہیں گے. یعنی کسی خاص وقت میں، وہ چاہے ماضی ہو چاہے حال ہو، تو کسی خاص وقت میں لینگویج کا جو مطالعہ اس کو سنکرونک کہیں گے. اور اگر ہم ماضی سے لے کے اب تک مختلف اوقات میں لینگویج کو اسٹڈی کریں گے، اس کو کمپیئر کریں گے پچھلی لینگویج کو موجودہ لینگویج سے، تو اس کو ڈایاکرونک کہیں گے. ڈسکرپٹیوزم از دا بلیف دیٹ ڈسکرپشن از مور سگنیفیکنٹ. ڈسکرپٹیوزم یہ ایک عقیدہ ہے کہ جو ڈسکرپشن ہے از مور سگنیفیکنٹ. کسی چیز کو ڈسکرائب کرنا، بیان کرنا، یہ بہت اہم ہے. آر امپورٹنٹ ٹو ٹیچ، پڑھانے کے لیے امپورٹنٹ ہے، اسٹڈی پڑھنے کے لیے امپورٹنٹ ہے. اینڈ پریکٹس دین پریسکرپشن، اور پریسکرپشن نسخہ جاری کرنے کے مقابلے میں پریکٹس کرنا، یعنی نسخے جاری نہیں کرنا، اس کے اوپر عمل کر کے اس کو پریکٹس کرنا. کمپیریٹیو لنگوسٹک، کمپیریٹیو لنگوسٹکس دی اسٹڈی آف سیملیرٹی اینڈ ڈفرینس بٹوین لینگویجز. لینگویجز کے اندر مختلف قسم کی جو ایک جیسی چیزیں اور جو مختلف اختلافات ہیں ان کو جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو کمپیریٹیو لنگوسٹک کہتے ہیں. موازنے کی لسانیات، ان پرٹیکولر دا کمپیریزن آف ریلیٹڈ لینگویجز ود اے ویو ٹو ریکنسٹرکٹنگ فارمز ان دیئر لاسٹ پیرنٹ لینگویجز. ان پرٹیکولر خاص طور پر دا کمپیریزن، موازنہ کرنا، آف ریلیٹڈ لینگویجز جو ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی زبانیں ہیں، ود اے ویو اس نظریے سے ٹو ریکنسٹرکٹنگ فارمز، ود اے ویو ٹو ریکنسٹرکٹنگ فارمز، ان کی جو ریکنسٹرکٹنگ فارمز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان دیئر لاسٹ پیرنٹ لینگویجز، ان کی جو پیرنٹ لینگویجز ہیں جو ختم ہو چکی ہوئی ہیں، اب وہ نہیں بولی جاتی، تو ان کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا. کمپیریٹیو لنگوسٹکس، جو کمپیریٹیو لنگوسٹکس ہوتی ہے جس کو اوریجنلی کمپیریٹیو فلولوجی کہتے ہیں، از اے برانچ آف ہسٹوریکل لنگوسٹکس. کمپیریٹیو لنگوسٹک اصل میں ہسٹوریکل لنگوسٹک کی ایک برانچ ہے دیٹ از کنسرنڈ ود کمپیئرنگ لینگویجز، جس کا تعلق زبانوں کو آپس میں موازنہ کرنے سے ہے، ٹو اسٹیبلش دیئر ہسٹوریکل ریلیٹڈنیس، تاکہ پتہ چلے کہ ہسٹری کے اندر ان کا آپس میں کیا ریلیشن تھا. جینیٹک ریلیٹڈنیس امپلائز اے کامن اوریجن اور پروٹو لینگویج، اینڈ کمپیریٹیو لنگوسٹکس ایمز ٹو کنسٹرکٹ لینگویج فیملیز. جینیٹک ریلیٹڈنیس، جینیاتی تعلق، امپلائز اے کامن اوریجن، اس سے ایک کامن اوریجن بنتا ہے ایک ہی محض زبانوں کا، جس کو ہم پروٹو لینگویج کہتے ہیں. پروٹو لینگویج جہاں سے زبانیں بننی شروع ہوئیں. اینڈ کمپیریٹیو لنگوسٹکس ایمز ٹو کنسٹرکٹ لینگویج فیملیز. اور جو کمپیریٹیو لنگوسٹک ہے اس کا مقصد، اس کا عزم یہ ہے کہ وہ لینگویج کی مختلف خاندانوں کو سامنے لاتی ہے، ٹو ریکنسٹرکٹ پروٹو لینگویجز، جو پروٹو لینگویجز ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کرنا، اینڈ اسپیسیفائی دی چینجز دیٹ ہیو ریزلٹیڈ ان دی ڈاکومنٹڈ لینگویجز، اور ان تبدیلیوں کو اسپیسیفائی کرنا، خاص کر کے بتانا جو کہ ڈاکومنٹڈ لینگویج جو آج ہمارے پاس ڈاکومنٹس کی شکل میں موجود ہیں ان میں جو تبدیلیاں پیدا ہوئیں ان کو سامنے لانا. ٹو مینٹین اے کلیئر ڈسٹنکشن بٹوین اٹیسٹڈ اینڈ ریکنسٹرکٹیڈ فارمز. تصدیق شدہ اور دوبارہ سے بنائی گئی جو شکلیں ہیں لینگویج کی، ان میں واضح فرق بتانا. کمپیریٹیو لنگوسٹکس پریفکس اینڈ اسٹیرک ٹو اینی فارم دیٹ از ناٹ فاؤنڈ ان سروائیونگ ٹیکسٹ. تو جو کمپیریٹیو لنگوسٹک میں اسٹیرک لگا دیا جاتا ہے کسی بھی جو لینگویج کی شکل ہے جو کہ اب
اس کے ٹیکسٹ موجود نہیں ہیں, لکھی ہوئی شکل میں موجود نہیں ہیں, تو اس کے آگے اسٹیرک لگا دیا جاتا ہے. A number of methods for carrying out language classification have been developed. لینگویج کی کلاسیفیکیشن کی درجہ بندی کے لیے کئی طریقے جو ہے نا اب تک بنائے جا چکے ہیں, رینجنگ فرام سمپل انسپیکشن ٹو کمپیوٹرائز ہائپوتھیسس ٹیسٹنگ. اور یہ عام قسم کے جو انسپیکشن کر کے جو حقائق اکٹھے کیے گئے ہیں ان سے لے کے کمپیوٹر کے ذریعے سے جو مختلف ہائپوتھیسز ہیں ان کے تجربات تک یہ ساری چیزیں جو نا کلاسیفیکیشن میں دی گئی ہیں. سچ میتھڈز ہیو گون تھرو اے لانگ پروسیس آف ڈیولپمنٹ, اور یہ سارے اس کے سارے طریقے ڈیولپمنٹ کے ایک لمبے پروسیس سے گزر چکے ہیں. ایوری ڈفرینس بٹوین ٹو ریلیٹڈ لینگویجز شوڈ بی ایکسپلیکیبل ٹو اے ہائی ڈگری آف پلازیبلٹی اینڈ سسٹمیٹک چینجز. دو جو ریلیٹڈ لینگویجز ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے ملتی جلتی لینگویجز ہوتی ہیں, ان کو بہت حد تک وضاحت کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کی چینجز کو بیان کیا جاتا ہے. ا پروٹو لینگویج اور پیرنٹ لینگویج از دی ون فرام وچ ادر لینگویج ہیو ڈیولپڈ. پروٹو لینگویج کو پیرنٹ لینگویج بھی کہتے ہیں, اس سے باقی لینگویجز ڈیولپ ہوئی. دا لینگویجز پروٹو لینگویج کو ایل کہہ لیں, اور جو اس سے نئی لینگویج نکلی ان کو L1 L2 کہہ لیں. تو جو پروٹو لینگویج ہے یہ پیرنٹ لینگویج ہے, اس سے نکلنے والی جو لینگویج ان کو سسٹر لینگویجز کہتے ہیں. پروٹو انڈو یورپین از ون آؤٹ آف مینی لینگویج فیملیز. بہت ساری لینگویج فیملیز میں سے, زبانوں کے خاندانوں میں سے جو سب سے بڑا اور مشہور خاندان ہے وہ ہے پروٹو انڈو یورپین. دا پروٹو لینگویجز were reconstructed by the comparative method which is hypothetical. پروٹو لینگویجز جو ہیں ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کیا گیا کمپیریٹیو میتھڈ کے ذریعے سے. اور ریکنسٹرکشن میں ہیو پریڈکٹیو پاور. جو ریکنسٹرکشن ہوتی ہے اس میں پریڈکٹیو پیشن گوئی کی طاقت ہوتی ہے. ساسرز پروپوزل واز دیٹ دی انڈو یورپین کانسوننٹ سسٹم کنٹینڈ لیرنجیلز. ساسر جو ہے یہ ایک ماہر لسانیات ہے, اس نے ایک تجویز دی کہ جو انڈو یورپین کا کانسوننٹ سسٹم ہے اس میں لیرنجیلز ہیں. یہ لیرنجیل جو ہے نا لیرنگ سے ہے, یہ جو ہمارا ساؤنڈ باکس ہوتا ہے اس میں سے نکلنے والی جو آوازیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. A type of consonant attested in no Indo-European language known at that time. We can find certain cognate in sister languages of Proto-Indo-European group, common ancestors in the Italic branch of Indo-European. یہ کچھ ایگزامپلز دی ہیں انہوں نے. اسپینش میں مدر کو کہتے ہیں ماڈر, اور باپ کو پاڈر, اور فرینڈ کو ایمیگو. اٹالین میں ماں کو کہتے ہیں ماڈر, اور باپ کو پاڈر, اور دوست کو ایمیکو. اور کامن انسیسٹر ان انگلش اینڈ جرمن. انگلش میں ماں کو مدر, باپ کو فادر, اور دوست کو فرینڈ. اور جرمن میں ماں کو مٹر, باپ کو واٹر اینڈ فرینڈ. تو یہ آپ کو دیکھیں اس میں کامن چیزیں کافی ساری آ رہی ہیں. فالوئنگ از اے ٹری شوئنگ لینگویج آف پروٹو انڈو یورپین لینگویج فیملی. پروٹو انڈو یورپین, تو یہ مین پروٹو انڈو یورپین لینگویجز کی فیملی ہے. تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ انڈو ایرانین ہے, اور انڈو ایرانین سے پھر یہ انڈک ہے, اور انڈک سے سنسکرت, اس سے پھر اردو نکلی, اس سے ہندی, اس سے بنگالی, اس سے پنجابی. یہ ہماری لینگویجز ہیں. اور انڈو ایرانین میں سے یہ ایرانین نکلی, اس میں پشتو اور مختلف قسم کی لینگویجز, فارسی وغیرہ. اور یہاں سے جرمینک نکلیں اور اس کی بے شمار برانچز ہیں. یہاں سے بالٹو سلیوک نکلیں, اور یہ دیکھیں کتنی اس کی برانچز ہیں. پھر جرمینک کے آگے یہ برانچز, اس طرح سے یہ لینگویجز پھیلتے پھیلتے ہزاروں لینگویجز کی شکل اختیار کر گئیں. Comparative linguistics like historical linguistics studies law operating in language change and in the formation and development of languages. تو comparative linguistics میں historical linguistics کی طرح ان قوانین کو پڑھا جاتا ہے جو لینگویج کے اندر تبدیلی کو اپریٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے لینگویج کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اینڈ ان دی فارمیشن ڈیولپمنٹ آف لینگویجز, وہ لینگویج کس طرح سے بنتی ہیں اور کس طرح سے ان کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہینس دس ٹائپ آف اسٹڈیز ریلیٹڈ ٹو ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس. تو اس قسم کی اسٹڈی کو ڈسکرپٹیو لنگوسٹک کہا جاتا ہے. ہسٹوریکل لنگوسٹکس, ٹاپک 058 ہسٹوریکل لنگوسٹکس. ہسٹوریکل لنگوسٹکس آلسو کالڈ ڈائیکرونک لنگوسٹکس, اس کو ڈائیکرونک لنگوسٹکس بھی کہتے ہیں, از دی سائنٹیفک اسٹڈی آف لینگویج چینج.
یہ لینگویج چینج کی سائنٹیفک اسٹڈی ہے اوور ٹائم، وقت کے ساتھ ساتھ جو لینگویج کے اندر تبدیلی آتی ہے اس کی سائنسی اسٹڈی کو ہم ہسٹوریکل لنگوسٹک کہتے ہیں. پرنسپل کنسرنز آف ہسٹوریکل لنگوسٹک انکلوڈ ٹو. تو جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہسٹوریکل لنگوسٹک کی جو اہم چیزیں ہیں پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں. ڈسکرائب اینڈ اکاؤنٹ فار آبزروڈ چینجز ان پرٹیکولر لینگویجز. خاص زبانوں کے اندر جو چینجز آبزرو کی گئیں، تبدیلیاں آبزرو کی گئیں، ان کو بیان کرنا. ریکنسٹرکٹ دی پری ہسٹری آف لینگویجز اینڈ ٹو ڈٹرمن دا ریلیٹڈنیس گروپنگ دیم انٹو لینگویج فیملیز. تو زمانہ قدیم کی جو لینگویجز ہیں ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کرنا اور ان کا جو تعلق ہے مختلف زبانوں کے ساتھ، اور پھر مختلف زبانوں کو مختلف خاندانوں کی شکل دینا. ڈیولپ جنرل تھیریز اباؤٹ ہاؤ اینڈ وائی لینگویج چینجز. عام نظریات پیش کرنا کہ زبانیں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں اور کیوں تبدیل ہوتی ہیں. ڈسکرائب دی ہسٹری آف اسپیچ کمیونٹیز. گفتگو کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کو بیان کرنا، ان کی ہسٹری کو بیان کرنا. اسٹڈی دی ہسٹری آف ورڈز کی ہسٹری کو جس کو ایٹیمالوجی کہتے ہیں. ڈسکرائب اینڈ اکاؤنٹ فار آبزروڈ چینجز ان پرٹیکولر لینگویجز. مختلف لینگویجز کے اندر جو تبدیلیاں آئیں ان کا مشاہدہ کرنا اور ان کی تفصیل بیان کرنا. ڈیولپ جنرل تھیریز اباؤٹ ہاؤ اینڈ وائی لینگویج چینجز. زبانیں کیوں تبدیل ہوئیں اس کے بارے میں جو عام نظریات ہیں ان کو پیش کرنا. تو یہ سب کے سب ہسٹوریکل لینگویجز میں آتا ہے. ماڈرن ہسٹوریکل لنگوسٹکس ڈیٹس فرام دی لیٹ 18th سینچری. جدید ہسٹوریکل جو لنگوسٹک ہے یہ 18ویں صدی سے شروع ہوتی ہے. اٹ گریو آؤٹ آف دی ارلیئر ڈسپلن آف فلاسفی، دا اسٹڈی آف اینشنٹ ٹیکسٹ اینڈ ڈاکومنٹس ڈیٹنگ بیک ٹو اینٹیکوٹی. تو یہ اس سے پہلے جو تھا ہسٹوریکل لنگوسٹک کو ایز اے سبجیکٹ نہیں پڑھا جاتا تھا اور یہ جو ڈسپلن ہے ہسٹوریکل لنگوسٹک کا، یہ جو فلاسفی کا فلسفے کا ڈسپلن تھا اس میں سے اس کو نکالا گیا. ایٹ فرسٹ ہسٹوریکل لنگوسٹکس واز کمپیریٹیو لنگوسٹک. شروع میں جو ہسٹوریکل لنگوسٹک ہے یہ کمپیریٹیو لنگوسٹک تھا. اسکالرز ور کنسرنڈ چیفلی ود اسٹیبلشنگ لینگویج فیملیز. جو اسکالرز تھے ان کا مین مقصد تھا کہ وہ لینگویج کی جو فیملیز ہیں ان کو بنائیں. اینڈ ریکنسٹرکٹنگ پری ہسٹورک پروٹو لینگویجز. اور قدیم زمانے کی جو پروٹو لینگویجز ہیں ان کو ریکنسٹرکٹ کریں یوزنگ دی کمپیریٹیو میتھڈ. کمپیریٹیو میتھڈ زبانوں کو کمپیئر کر کے جو مختلف طریقے تھے ان کو یوز کریں. اینڈ انٹرنل ریکنسٹرکشن اور اندرونی طور پہ دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کریں. دا فوکس واز انیشیلی آن دی ویل نون انڈو یورپین لینگویجز. تو سب سے بڑا جو فوکس تھا وہ مشہور زمانہ انڈو یورپین لینگویجز پہ تھا. مینی آف وچ ہیڈ لانگ ریٹن ہسٹریز، جو زیادہ تر ہسٹری کی شکل میں موجود تھیں. دا اسکالر آلسو اسٹڈیڈ دی یوریلک لینگویجز. اسکالرز نے قدیم زمانے کی لینگویج یوریلک لینگویجز کو بھی اسٹڈی کیا. اندر یورپین لینگویج فیملی، یہ ایک اور لینگویج فیملی ہے یورپ میں جو بول جاتی تھی. فار وچ لیس ارلی ریٹن مٹیریل ایگزسٹ. اور اس کے بارے میں ریٹن مٹیریل بہت کم مقدار میں ملتا ہے. سنس دین دیر ہیز بین سگنیفیکینٹ کمپیریٹیو لنگوسٹک ورک ایکسپینڈنگ آؤٹ سائڈ آف یورپین لینگویج ایز ویل. تو تب سے لے کے بہت نمایاں کمپیریٹیو لنگوسٹک جو ورک ہے، یعنی زبانوں کے موازنے کا جو کام ہے، موازنہ کرنے کا، یہ یورپین لینگویجز سے آگے تک پھیلتا گیا. سچ ایز آن دی آسٹرونیشین لینگویجز. آسٹریلیا اور ایشیا کی جو لینگویجز تھیں ان کو بھی اس دائرہ کار میں لایا گیا. اینڈ ویریس فیملیز آف نیٹو امریکن لینگویجز. مقامی امریکہ میں بول جانے والی زبانیں تھیں ان کو بھی اس دائرہ کار میں لایا گیا. امنگ مینی ادرز، اور بہت ساری زبانیں بھی شامل کی گئیں. کمپیریٹیو لنگوسٹک از نو ہاؤ ایور اونلی اے پارٹ آف مور براڈلی کنسیوڈ ڈسپلن آف ہسٹوریکل لنگوسٹک. تو جو کمپیریٹیو لنگوسٹک ہے اب یہ وسیع پیمانے پہ حصہ ہے ہسٹوریکل لنگوسٹک کا. فار دی انڈو یورپین لینگویجز کمپیریٹیو اسٹڈی از نو اے ہائیلی اسپیشلائزڈ فیلڈ. انڈو یورپین لینگویجز میں جو کمپیریٹیو اسٹڈی ہے یہ انتہائی اعلیٰ قسم کا خاص شعبہ ہے. موسٹ ریسرچ از بینگ کیریڈ آؤٹ آن دی سبسیکوینٹ ڈیولپمنٹ آف دیز لینگویجز. زیادہ تر جو تحقیق ہے وہ ان زبانوں کی ڈیولپمنٹ جو ہوئی بتدریج اس کے اوپر کیا جا رہا ہے. ان پرٹیکولر دی ڈیولپمنٹ آف دی ماڈرن اسٹینڈرڈ ورائٹیز. خاص طور پہ جدید دور کی جو ورائٹیز ہیں لینگویجز کی وہ کس طرح سے ڈیولپ ہو کے آج کے زمانے تک پہنچی، اس کو بھی اسٹڈی کیا جا رہا ہے. انیشیلی آل ماڈرن لنگوسٹکس واز ہسٹوریکل ان اورینٹیشن. تو اپنی سمت کے اعتبار سے جتنی بھی ماڈرن لنگوسٹک ہے یہ پہلے ہسٹوریکل تھی. ایون دی اسٹڈی آف ماڈرن ڈائلیکٹس
involving looking at their origins. Even the study of modern dialect, جو جدید ڈائلیکٹ ہیں، جو لہجے ہیں، تو ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اوریجن کی طرف جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے تبدیل ہو کے تو ہم تک یہ ڈائلیکٹ پہنچے. Ferdinand de Saussures distinction between synchronic and diachronic linguistics is fundamental to the present day organization of the discipline. تو آج کا جو ڈسپلن ہے، آج کی جو لنگوسٹک ہے، یہ جو فرڈیننڈ نے دو ڈسٹنکشنز بتائیں، سنکرونک اور ڈایاکرونک، اس کی تحقیق کے نتیجے میں ان دی 20th century 20ویں صدی میں ہسٹوریکل لنگوسٹ سکسیسفلی ایکسٹینڈیڈ دی اپلیکیشن آف دی تھیریز اینڈ میتھڈز آف دی 19th century ٹو دی کلاسیفیکیشن اینڈ ہسٹوریکل اسٹڈی آف نان انڈو یورپین لینگویجز. 20ویں صدی میں جو ہسٹوریکل لنگوسٹکس ہے، اس نے کامیابی کے ساتھ اپنی اپلیکیشن کو ایکسٹینڈ کیا، اپنے نظریات کو جو کہ 19ویں صدی میں بنائے گئے تھے، اور نان انڈو یورپین جو لینگویجز ہیں ان کو بھی جو لنگوسٹک کا دائرہ کار اس میں شامل کیا. یعنی پہلے تو انڈو یورپین پہ زیادہ کام ہو رہا تھا نا، پھر نان انڈو یورپین جو لینگویجز تھیں ان کو بھی شامل کیا گیا. ہسٹوریکل لنگوسٹکس وین کنٹراسٹڈ ود سنکرونک لنگوسٹکس دا اسٹڈی آف اے لینگویج ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم از آفن کالڈ ڈایاکرونک لنگوسٹکس. تو جو ہسٹوریکل لنگوسٹک ہوتی ہے، جب اس کا ہم کنٹراسٹ کرتے ہیں سنکرونک لنگوسٹک کے ساتھ، دا اسٹڈی آف اے لینگویج ایٹ اے پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم، یعنی کہ لینگویج کو اسٹڈی کرنا کسی خاص وقت میں، تو اس کو ہم ڈایاکرونک لنگوسٹکس کہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس، یہیں پہ ہمارا آج کا لیسن نمبر 10 ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن نمبر 11 انٹر ڈسپلنری برانچز آف لنگوسٹکس کا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.